जुडिशरी, जहाँ पर अगर हम कहीं प्रभावित होते हैं किसी फैसले से, सरकार के फैसले से या ब्यूरोक्रेसी के फैसले से, तो हम जाते हैं दादरसी करने के लिए अदालत के अंदर। लेकिन अगर अदालत में भी इंसाफ ना होने लगे, अदालत में भी अपने मतलब के जज बिठा दिए जाएं, हमारी सरकार या हमारे देश में जो लोग बैठे हुए हैं गद्दी के ऊपर में, क्या वो यहाँ हमारे अवाम के सब्र को आजमाना चाहते हैं? ये कब तक के हम इनकी रस्सी खींच सकते हैं? एक दिन पब्लिक के सब्र को आजमाते आजमाते अगर वो मामला इस हद तक बढ़ जाए कि वो मैदान में आ जाएंगे, तो फिर बिलाखिर आपको जाना पड़ेगा। आपको ये लगा होगा कि शायद पहली बार ये आवाज़ उठी है मुल्क में, स्क्रैप यूएपी, रेस्टोर डेमोक्रेसी, कि यूएपीए को ख़त्म करो और लोकतंत्र को बहाल करो। इन दोनों का क्या रिश्ता है? ज़ाहिर है कि ये सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि भाई यूएपीए ख़त्म करने से डेमोक्रेसी कैसे बहाल हो जाएगी, कैसे रेस्टोर हो जाएगी। एक सवाल ये उठ रहा होगा। दूसरा ये सवाल उठ रहा होगा कि जाहिर बात है कि जब आप यूएपीए को यानी एक सरकारी कानून को चैलेंज करते हैं तो गोया आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जंग छेड़ते हैं। तो इसका साहस भी पैदा करना पड़ेगा, जिस तरह के भी डॉक्टर साहब ने कहा कि जब तक कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठेगी, जुल्म ख़त्म नहीं होगा। देखिए, हमारे देश में ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह के ब्लैक लॉस, काले कानून पहले भी आते रहे हैं, लेकिन पब्लिक खड़ी हुई और वो ख़त्म हुए। आप जानते हैं 1985 में टाडा बनाया गया था। 1995 10 साल तक टाडा रहा, 67,000 लोग उसमें गिरफ्तार हुए और 1% कन्विक्शन हुआ, सिर्फ 1% कन्विक्शन। उसके खिलाफ तहरीक चली, पब्लिक ने आवाज़ उठाई और वो कानून ख़त्म हुआ। वो कानून ख़त्म हुआ, फिर बीजेपी आई तो बीजेपी ने पोटा बनाया, पहले पोटो और फिर बाद में पोटा। फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठी और सरकार, जब भी मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो वो कानून ख़त्म किया गया। लेकिन अफसोस की बात ये कहना पड़ता है, मुझे ये कहते हुए कोई तकल्लुफ़, कोई तरद्दुद नहीं है कि जितने काले कानून हमारे देश में बने हैं वो ज़्यादातर कांग्रेस शासन बने हैं, और उसका दुरुपयोग जाहिर बात है कि बीजेपी कर रही है, ये बात सही है। लेकिन बनाए किसने हैं? पहला मुजरिम वही है, यानी हम कांग्रेस पार्टी को उसका मुजरिम करार देते हैं। ये जो यूएपीए जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, ये 1967 में ये कानून बना है, और इस कानून पे जब ये कानून पार्लियामेंट में पेश किया गया था तो सबसे पहला आदमी जिसने उठकर इसका विरोध किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात की आशंका है, इस बात का शक है कि इस कानून को इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ किया जाएगा, सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगी। लेकिन फिर वही बीजेपी आज रूल कर रही है, और वो जिस तरह इसको इस्तेमाल कर रही है वो अंदाज़ा होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही बात थी। तो ये जब पोटा ख़त्म किया था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, उस वक्त चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर हुआ करते थे, और 26/11 का वाक़या हो गया था बम्बई कांड, आप जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने पोटा के जितने ड्रैकोनियन, जितने ख़तरनाक प्रोविज़न थे वो सब इसमें यूएपीए में डाल दिए। यूएपीए को अगर आप तफसील से पढ़ेंगे उस कानून को, और पढ़ना चाहिए, हम लोग जो है ये इस तरह के कानून बन जाते हैं और हम समझते हैं कि सिर्फ ये कानून पढ़ने वाले लोग, सरकारी लोग या वकील हजरात का ही काम है कि वो कानून का अध्ययन करें, उसको देखें। ये कानून आपके खिलाफ बनते हैं, आपके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि कानून में है क्या चीज़। तो ये अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि इससे कोई आदमी बच नहीं सकता है। कोई आतंकवादी आदमी अगर आपके यहाँ एक गिलास पानी पी के चले जाए और आप जानते भी ना हो, तब भी आप आतंकवाद के मामले में फंसा दिए जाएंगे। दोस्तों और साथियों, ये जो यूएपीए है ये बनाया गया था पहले शुरू ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, कानून की निगाह में जो अनलॉफुल हो, गलत हो। बाद में टेरर का उसमें इजाफा किया गया कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो दहशतगर्दी में, आतंकवाद में शुमार होती हो, उसके लिए हो। लेकिन आज जिस तरह इसको जनरलाइज करके अप्लाई किया जा रहा है कि हर आदमी के खिलाफ यूएपीए लग जाता है। अभी आप जानते हैं दिल्ली दंगों के आरोप में जिन लोगों को बंद किया गया था वो कौन लोग थे? उन्होंने इस देश में सीएए तहरीक चलाई थी,
سی اے کا جو قانون، ڈسکریمنیٹری لا قانون بنایا گیا، سرکار کو چنوتی دی تھی کہ آپ نے یہ جو قانون بنایا ہے یہ بھید بھاؤ پہ مبنی ہے، یہ ڈسکریمنیٹری ہے. تو سرکار نے کہا اچھا تو آپ ہم کو چنوتی دیتے ہیں تو چلو آپ کو یو پی اے کے اندر بند کر دیتے ہیں. تو یہ جو قانون بنتے ہیں، جتنے بھی سیاہ اور جتنے بھی بلیک قانون بنتے ہیں، وہ سرکار کے ہاتھ میں، پولیس کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار تھما دیتے ہیں جس کو وہ جب چاہے، جس کے خلاف چاہے، آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو ہمارے دیش میں جو قانون ہے، وہ قانون یہ کہتا ہے، اور ہماری سپریم کورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے، اے پرسن از انوسنٹ انلیس پروف ادروائز. ایک آدمی چاہے وہ گرفتار ہو جائے، جیل میں چلا جائے، وہ معصوم ہے، بے گناہ ہے، جب تک کہ اس پہ الزام ثابت نہ ہو جائے. یو اے پی کے قانون میں اس کی پریبھاشا بدل جاتی ہے. اے پرسن از اے گلٹی انلیس پروف ادروائز. یہ آدمی مجرم ہے یا اس کے برخلاف کوئی چیز ثابت ہو جائے. آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے دیش کے جو قانون ہے اس میں بیل کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے بیل از اے رول، جیل از این ایکسیپشن. اور بیل کے استر پر یہ پولیس کو، جس نے الزام لگایا، اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے بیل کے استر پر کہ یہ آدمی مجرم ہے، یہ آدمی مجرم ہے. لیکن یو اے پی کے قانون کے اندر جس کو پھنسایا گیا اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں مجرم نہیں. آپ سوچئے کہ یو اے پی میں بیل کے اپلیکیشن ایک سال تک، 1.5 سال تک سنی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پورے قانون پہ بحث ہوتی ہے. یعنی پورا الزام جو لگایا گیا، بیل میں الزام لگانے کی ضرورت، پورے قانون پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیل کی اپلیکیشن کے اوپر میں یعنی جو آدمی جس کو پھنسایا گیا ہے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں، میں غلط نہیں ہوں. اس کے بعد بھی وہ جج یہ کہتا ہے کہ پرائما فیسا کیس ہے، اس لیے میں آپ کو بیل نہیں دوں گا. دوستو، ساتھیو، آپ دیکھیے ابھی پرشانت جی بھی یہ بات کہہ رہے تھے، اور اس سے پہلے شاید اشوک صاحب نے بات کہی ہے کہ ہمارے دیش میں ایسے قانون میں جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ 15 سال، 20 سال کے بعد باہر آتے ہیں. ابھی ہمارے یہیں دلی کے اندر ایک عامر بلکہ لڑکا تھا، 17 سال کی ایج میں گرفتار ہوا اور 31 سال کی ایج میں ایکویٹل ہو گیا. یعنی وہ بے گناہ ثابت ہو کے باہر نکل گیا. پوری جوانی اس نے جیل کے اندر بتا دی. تو یہ جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے الزام لگایا، جھوٹا الزام لگایا، ان کا کوئی بال بیکا نہیں ہوا، ان کا پروموشن ہو گیا، وہ آگے بڑھ گئے. اور جس آدمی نے اپنی پوری زندگی جوانی بتا دی، ضائع کر دی، اس آدمی کو کیا ملا؟ باہر آنے کے بعد وہ اس قابل نہیں رہا، وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکا، باہر آنے کے بعد اس قابل نہیں رہا کہ کوئی جاب کر سکے. اسی درمیان اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. تو ایسے کیسز ایک دو نہیں ہیں، سینکڑوں کیسز ہیں. چند لوگوں کے نام آ جاتے ہیں، عمر خالد اور شرجیل امام کے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نہیں جانتے. عمر خالد نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے 11 لوگ بنگال کے پکڑے گئے، ایک قانون کے تحت ان کو لایا گیا، پکڑ لیا گیا. وہ جانتے بھی نہیں قانون، ان پڑھ لوگ تھے. وہ کہنے لگے ہم کو پکڑا ہے، تھوڑے دن میں چھوڑ دیں گے. تو عمر خالد نے جب ان کا کیس پڑھا تو ان کا دیکھو آپ نہیں جانتے، کوئی اچھے وکیل کو انگیج کیجیے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے بھی نہیں کس الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں سوال یہ ہے، یہ ذمہ دار شہریوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ایسے قوانین بن رہے ہیں جن کا درپیوگ ہونا ہے، لازماً ہونا ہے، سرکار نہیں کرے گی، پولیس کرے گی. پولیس بھی استعمال کرتی ہے اس طرح کے قوانین کو اپنے خاص مطلب کے لیے، کسی کو پھنسانے کے لیے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے. سرکاریں تو کرتی ہی ہے. تو یہ جو سچویشن ہے، یہ سچویشن میں اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے اور یہ کہیں کہ بھئی ہمارے اوپر تو کچھ نہیں ہو رہا ہے نا، ہم بری ذمہ ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی الزام نہیں آ رہا ہے، ہم میں تو کوئی گرفتار نہیں کیا گیا، جو لوگ گرفتار ہوئے وہ لڑ لیں گے اپنا کیس. تو پھر جیسا کہ وہ ہمارے جان دیال صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہاں جرمنی میں جب کچھ لوگ آئے پکڑنے کے لیے کسی ٹریڈ یونین کے آدمی کو، تو دوسرے آدمی نے کہا اچھا بھائی وہ ٹریڈ یونین کا آدمی تھا، میں تو نہیں ہوں نا، میں بچ جاؤں گا. پھر بعد میں وہ آئے پکڑنے کو کسی کمیونسٹ آدمی کو، تو اس نے کہا اچھا بھائی، دوسرے آدمی نے کہا میں کمیونسٹ نہیں ہوں تو میں بچ جاؤں گا. اس طرح کرتے کرتے سب لوگ گرفتار ہوئے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے قوانین
جو بنیادی طور پہ انسانوں کے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کو ختم کر رہے ہیں. آپ دیکھیے, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی ہتیا ہے, یو اے پی اے کا امپلیکیشن ڈیموکریسی کو ختم کرے گا, تو یہ بات صحیح غلط نہیں ہے. آپ کو لبرٹی اور آزادی کا اختیار دیا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن نے, آپ کو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے فنڈامنٹل رائٹس دیے ہیں. یہ جیسے ہی یو اے پی لگتا ہے آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں, آپ کے وہ جتنے مولک ادھیکار ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون بیسیکلی ہماری ڈیموکریسی کو ختم کر رہا ہے. اس لیے اگر ہم کو, اور کسی بھی سویلائز سوسائٹی کے اندر, کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر ایسے بلیک لاس کے لیے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اب صورتحال صرف اتنی نہیں ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ اس طرح قانون بنا رہی ہے, بلکہ اب اسٹیٹ گورنمنٹ بھی اس طرح قانون بنانے لگی ہے. مکوکا ہے, کانگریس یعنی مہاراشٹر گورنمنٹ نے بنایا. گجکوکا ہے جو گجرات کی گورنمنٹ نے بنایا, اور ابھی مہاراشٹر کی گورنمنٹ نے ایک اور کالا قانون بنایا. تو یہ قانون, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر سرکار کے کسی فیصلے سے ہمیں اختلاف ہے, ہم اس کا وروଧ کرنا چاہتے ہیں, ان کو وروଧ کرنے کا حق ہے. آپ جنتر منتر پہ جائیے, آپ کہیں جائیے, آپ وروଧ کریے. لیکن آج ڈیسنٹ جو ہمارا مولک ادھیکار ہے, اختلاف رائے جو مولک ادھیکار ہے, وہ بھی اب جرم بن گیا ہے. اور کوئی یعنی یہ جتنے لاز ہیں, صرف یہ یو اے پی نہیں ہے, ای ڈی کا قانون ہے, اس طرح کے لوگ ہیں جو آپ کا وروଧ کرے وہ آپ جیل کی ہوا کھائے. تو جو ہمارے لوکتانترک انسٹیٹیوشنس ہیں, ایک کے بعد ایک دھیرے دھیرے وہ اپنی ریلیونس یا اپنی آزادی کھوتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اوپر بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ انڈیا کے اندر یہ سب سے بڑا مولک ادھیکار ہم کو جو ملا ہے وہ اپنے ووٹ سے سرکار بنانے کا اختیار ہے. سرکار کوئی بھی آئے, سینٹر میں ہو, اسٹیٹ میں ہو, وہ آپ اور ہم بناتے ہیں. لیکن جب وہ ادھیکار چھین لیا جائے چور دروازے سے, تو اس کے بعد کیا رہے گا؟ لوکتنتر ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے ہمارے دیش کے اندر یہ جو ڈیموکریسی کے 3 بڑے پلرز ہیں, یعنی لیجسلیچر جہاں قانون بنتا ہے, بیوروکریسی جو اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے, اور جوڈیشری جہاں پر اگر ہم کہیں پربھاوت ہوتے ہیں کسی فیصلے سے, سرکار کے فیصلے سے یا بیوروکریسی کے فیصلے سے, تو ہم جاتے ہیں دادرسی کرنے کے لیے عدالت کے اندر. لیکن اگر عدالت میں بھی انصاف نہ ہونے لگے, عدالت میں بھی اپنے مطلب کے جج بٹھا دیے جائیں, جیسا کچھ ہو رہا ہے آج عدالت کے اندر, تو آپ دیکھیے کیا ہونے والا ہے. تو جب آدمی کی یہ جو فنڈامنٹل, یہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے جو ہم کو 3 بڑے پلر دیے تھے ڈیموکریسی کے, اور چوتھا پلر تھا میڈیا کا, وہ کس طرح سے ڈھہ گیا وہ آپ جانتے ہیں, اس پہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اگر ڈیموکریسی کے چاروں پلر شکستہ ہو جائیں, ٹوٹ جائیں, تو پوری عمارت گر جائے گی. تو یہاں ذمہ داری آتی ہے عوام کی. آپ نے دیکھا ہمارے بالکل پڑوس کے اندر, سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں, نیپال میں, جب ڈیموکریسی کے ساتھ میں اسی طرح کا انیائے ہونے لگا تو پبلک میدان میں آئی, اور پھر کتنے ہی مضبوط قسم کے لوگ تھے وہ ڈھہ گئے. تو کیا ہماری سرکار یا ہمارے دیش میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گدی کے اوپر میں, کیا وہ یہاں ہمارے عوام کے صبر کو آزمانا چاہتے ہیں؟ یہ کب تک کہ ہم ان کی رسی کھینچ سکتے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ وہ وقت یہاں بھی لانا چاہتے ہیں جو وقت سری لنکا میں آیا یا بنگلہ دیش میں آیا یا نیپال میں آیا, کہ پبلک کے بیسک رائٹس ختم ہو جائیں؟ دیکھیے ہمارے لیے یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑے سمسیایں ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن بڑھ رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, روزگار ختم ہو رہے ہیں, لیکن پبلک نے کبھی بھی, آپ دیکھیے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں پبلک نے کبھی بھی اس طرح کے بیسک ایشوز پر کوئی ریولوشن نہیں آیا ہے, کوئی انقلاب نہیں آیا ہے. انقلاب اور ریولوشن کب آیا؟ جب آپ کے جو بنیادی آزادی کو سلب کیا گیا, آپ کی جو لوکتنتر ہے, آپ کی جو پرسنل فریڈم ہے, جب اس کو چھیننے کی کوشش کی گئی تو پبلک میدان میں آئی. پورے اتہاس کو اٹھا کر دیکھیے آپ. تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ اگر صورتحال ہمارے دیش میں بھی ایسے ہی چلتی رہی, ایسے ہی بنتی رہے, تو سرکاریں کسی کی بھی ہو, چاہے وہ بی جے پی کی سرکار ہو یا کانگریس سرکار ہو, انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہمیشہ پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ایک دن پبلک کے صبر کو آزماتے اگر
وہاں وہ معاملہ اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ میدان میں آ جائیں گے تو پھر بالآخر آپ کو جانا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے. کسی بھی لوک تنتر کے اندر بلیک لاس کا، کالے قانون کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے ہاں جو سی آر پی سی اور سی پی سی کا قانون تھا جو اب بدل کے بی این ایس ہو گیا ہے، اس قانون میں ایسے سب پروویژن موجود ہیں جو ہر قسم کے غیر قانونیت کو، ہر قسم کے یعنی لالیسنس کو، ہر قسم کے آتنکواد کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ہمیں اس تحریک کو آگے بڑھانا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ کسی بھی سویلائز سوسائٹی کے اندر اور خاص طور سے ہمارے جیسے دیش کے اندر میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں یو اے پی اے جیسے بلیک لاز اور ایسے ڈریکونین قانون ہمارے دیش میں پائے جائیں. ایسے جتنے ڈریکونین لا ہیں، چاہے وہ مکو کا ہو، چاہے گجکو کا ہو، چاہے ایفپا ہو، چاہے یو اے پی اے ہو، ان سب کو ختم ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی ڈیموکریسی کو ریسٹور کریں. دھنیہ واد، شکریہ. خبروں میں بنے رہنے کے لیے فورم 4 کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں.